बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। हर रोज़ की तरह आज हम कुछ अज़ीम ख़वातीन का ज़िक्र करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में हम हर रोज़ एक अज़ीम ख़ातून का ज़िक्र करते हैं जिन्होंने तारीख़ इस्लाम में अपने नाम से, अपने काम से वो मुकाम हासिल किया, वो शोहरत के झंडे गाड़े कि आज उनका ज़िक्र करने पे हम मजबूर हो गए। उनका ज़िक्र ही हमारे लिए बाइसे शफ़ाअत भी होगा, बाइसे बरकत भी होगा और बाइसे रहमत भी होगा। रमज़ानुल मुबारक की ये पुरनूर सातें, ये पुरनूर घड़ियाँ, और आज हम ज़िक्र करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो सहाबियात का। जब लफ्ज़ सहाबी आ जाता है, सहाबियात आ जाता है तो हमारी निगाहें, हमारे दिल अदब से झुक जाते हैं। जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़कत देख लिया वो हमारे लिए बाइसे एहतराम हो गया। आज हम ज़िक्र खैर फरमाएंगे, आज हम ज़िक्र खैर करेंगे जनाब हज़रत ज़ैनब उम्मे सलमा का। उनके साथ हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और सहाबिया हज़रत उम्मे दर्दा का भी ज़िक्र फरमाएंगे। आप दो वो अज़ीम शख्सियात हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दीं। आप वो दो अज़ीम शख्सियात हैं कि जिनका हसब नसब उन जैसा किसी का हसब नसब नहीं था। आप वो दो अज़ीम ख़वातीन हैं कि जिन्होंने कुरान की खिदमत की, जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने इल्म की खिदमत की। हम हर रोज़ जब ख़वातीन, इन अज़ीम ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं नाज़रीन, तो बात इल्म पे आके ही मुकम्मल होती है। आपको जो मुकाम मिला, आपको जो मर्तबा मिला इन अज़ीम ख़वातीन को, वो उनकी जो तमाम वजूहात में जो एक वजह आपको नुमायाँ करती है वो है इन ख़वातीन का इल्म, इनकी फ़हम व फ़रासत, इनका ज़ौक़, इनका शौक़, इनकी इबादत, अल्लाह पे तवक्कुल, इनका ज़ुहद, इनका तकवा। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे मौजूद है हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहती हैं, अपने मौज़ूआत पे इंतहाई ग्रिप रखती हैं। इल्मी जवाब और इल्मी बहस में इनका कोई सानी नहीं। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर प्रोफेसर शुमाइला नाज साहिबा। शुमाइला, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर प्रोफेसर सादिया तारिक साहिबा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुमाइला, आज के जो दो अज़ीम ख़वातीन हैं जिनमें सर फहरिस्त हज़रत ज़ैनब उम्मे सलमा, आपका हसब, आपका नसब, आप किस अज़ीम शख्सियत की बेटी हैं। आपके वालिद कोई आम शख्स नहीं, हुज़ूर की फूफी जान के बेटे हैं। तो आप हुज़ूर का खून भी तो हुई ना, आप हुज़ूर की रिश्तेदार भी तो हुई, सहाबिया भी हुई, फिर इल्म में भी आपका कोई सानी नहीं। हज़रत ज़ैनब उम्मे सलमा की शख्सियत के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी सादत की बात है कि इन जैसी अजीम हस्तियों के बारे में पढ़ने, समझने और बोलने का मौका मिलता है। इसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी। बहुत शुक्रिया। हज़रत ज़ैनब, जैसे आपने बताया कि उनके वालिद जो थे अब्दुल बिन असद थे, जो कि अबू सलमा का लक़ब था। जी हाँ, बिल्कुल। अबू सलमा जो है वो आपका लक़ब था, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। अच्छा। और आपकी जो है उम्मे सलमा की वालदा जो है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से ही थी। अच्छा, फूफी जान कौन? हज़रत बरा बिनते अब्दुल मुत्तलिब। हाँ बिल्कुल। और ये जो इनकी सलमा की वालदा है, इनका नाम शायद आतिका हदीस की किताबों में आता है, वो था। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही रिश्तेदारों में से थी। गोया कि ये हज़रत ज़ैनब की दादी हुई। दादी, बिल्कुल। और नानी दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से। क्या बात है, क्या इसलिए बेहतरीन आला नसब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मिला। सुभान अल्लाह। और फिर जब हज़रत ज़ैनब इब्ने सलमा जो है उनकी पैदाइश, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है रवायात में, लेकिन जो जमहूर उलमाए कराम ने कहा है कि वो हिजरत
مدینہ کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئی. بالکل مدینہ میں پیدا ہوئی. کچھ روایات میں حبشہ کا بھی ذکر بالکل کچھ روایات میں حبشہ کا ذکر آتا ہے کیونکہ پہلے جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنے پہلے سابقہ شوہر اسد کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن اسد کے ساتھ جو ہے مکہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مکہ سے. اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت زینب وہاں پیدا ہوئی یا مدینہ میں. لیکن کیونکہ جو بعد کی باقی روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان سے نکاح ہوا, جب ان کی جو ہے وفات ہو گئی, وہ شہید ہو گئی عبداللہ, تو انہوں نے وہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت زینب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لاتے تھے تو حضرت جو ہے ام سلمہ حضرت زینب کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتی تھی, تو جس سے یہ آتا ہے کہ وہ شیر خوار بچی تھی, تو پیدائش جو ہے وہ مدینہ میں. حضرت زینب بنت ابو سلمہ ام سلمہ کا کہ آپ کی والدہ کون, ام المومنین کا جب یہ شرف ملا تو آپ ان کی گود میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا پیار کرتے تھے. اور وہ زوجہ مطہرہ جو کہ سب سے آخر میں اس دنیا سے تشریف لے کے گئیں, اور جو کربلا کا مشہور کے مدینہ میں خبر بھی آپ کے گھر ہی وہ حدیث آئی کہ جس میں اہل بیت کا ذکر ہوا ہے. کیا بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے. اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے اہل بیت کا سب کا ذکر کیا, حضرت فاطمہ حسین وغیرہ کا, تو حضرت ام سلمہ ہے اور زینب رونا شروع ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارا ذکر نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اس میں شامل ہو. کیا بات, گویا کہ دیکھیں یہ مقام بھی ان کو مل گیا کہ شفقت اور محبت کہ انہیں اہل بیت میں اسپیشلی ان کا نام لے لیا گیا. شمائلہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ستیلی بیٹی, بالکل, لیکن مقام دیکھیں, بالکل شفقت دیکھیں, بالکل, بلکہ ان کا لقب یہ بھی ہے کہ ربیبہ رسول خدا, یعنی کہ پردہ دار. کیا بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جب یہ بچپن میں کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غسل فرما رہے ہوتے تو کھیلتے کھیلتے کبھی قریب آتی تو آپ پانی کا کچھ چھڑکاؤ ان کے چہرے پہ کر دیتے. اچھا, وضو فرماتے ہوئے بھی اور اس طرح سے بھی. تو مورخین نے کہا ہے, اور بلکہ جمہور حدیث میں جو حدیث کے علماء انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کی برکت سے آپ بڑھاپے میں بھی آپ کے چہرے پہ جوانی کے آثار نمایاں. کیا بات ہے, کیا سبحان اللہ. اور میں یہ اب اس چیز کو اگر اس تناظر میں دیکھوں کہ اس پانی کی برکت سے صرف یہ نہیں کہ آپ فزیکلی جوان رہی بلکہ وہ علم و حکمت بھی آپ منتقل ملی ہوئی. سبحان اللہ. کیا رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعت ہے, اور ان خوبصورت شخصیات کا تذکرہ, حضور کی صحابیہ. ہم چونکہ یہاں خواتین بیٹھی ہیں تو سعدیہ کتنا بڑا مقام ہے ایک عورت کے لیے کہ حضور کی صحابیہ, حضور کی قربت مل رہی ہے, ام المومنین کی بیٹی ہیں, حضور کی پھوپھی زاد جو ہیں ان کی آپ جو ہیں وہ پوتی ہیں, بھتیجی ہیں, اتنے حسب نسب کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے یہ تمام مقام ایک طرف, حضور کی صحابیہ ہونا ایک طرف, ایک عورت کے لیے حضور کی صحابیہ ہونا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس پیارے مہینے میں, رمضان المبارک کے مہینے میں, ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کرنے کا ہمیں شرف مل رہا ہے. بلا شبہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں صحابی یا صحابیات کہا جاتا ہے, اور ان کی شان اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کا براہ راست ذکر فرمایا ہے اور ان سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے, کیونکہ ہر وہ انسان صحابی کے درجے پر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا. اور صحابی کی شان کو اللہ پاک سورہ فتح میں جو بیان فرماتے ہیں اس کے بیان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں, یعنی آپ کے صحابی اور صحابیات ہیں, وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں, آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں, اور آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے, سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم صحابیات کی بات کریں تو بلا شبہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو کثرت سجود کی وجہ سے اور کثرت رکوع کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت مقبول تھیں, اور
اور یہ وہ لوگ شانہ بشانہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان لوگوں نے، ان خواتین، ان مرد و حضرات نے وہ مقام پایا کہ انہوں نے براہ راست ایک تو قرآن کریم کا نزول دیکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خود آیات قرآنی کو اخذ کیا، ان کی تفاسیر، ان کے مطالب کو سمجھا. اور صحابیات کی شان اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو جایا کرتی تھی. نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ آپ جو ہے اقتباس فیض جو ہے وہ ڈائریکٹ امہات المومنین سے بھی لیا کرتی تھیں. قربان جائیں ان شخصیات کی جو ہے عظمت پہ، اور اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے ایمان کو بھی جو ہے وہ منور فرما دے. مزید حضرت زینب بنت ام سلمہ اور حضرت ام دردہ پہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضور کی صحابیات کی، ان دو عظیم صحابیات کی کہ جنہوں نے علم کا وہ سمندر عطا کیا جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بن گیا. جناب حضرت زینب ام سلمہ، آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں گزارا. آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ امہات المومنین کے جھرمٹ میں گزارا. آپ علم کے موتی ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ نے چنے اور پھر امہات المومنین سے بھی آپ وہ علم لے کے آج کی خاتون کے لیے اس کو اکٹھا کیا، امت کو تحفے میں پیش کیا. آپ علم کی متلاشیہ رہتی تھیں، آپ کو علم فقہ پہ بہت عبور تھا. آپ کی مزید خدمات پہ بھی بات کریں گے. شمائلہ بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ بات ہو رہی تھی حضرت زینب ام سلمہ کی، تو آپ کا جو علم حاصل کرنے کی ایک پیاس اور دھن میں آپ ہر وقت لگی رہتی تھیں، وہ کیا تھا اور کیسے کیسے آپ نے کیا کیا روایات فرمائیں اور کس کس جو ہے حضور کی ازواج محترات میں سے کن کن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ حضرت زینب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ان کے گھر جاتی تھی اور وہاں سے روایات پوچھتی تھی. ان سے یعنی کہ ایسے نہیں کہ سن لی، صرف سنتی نہیں تھی بلکہ ان سے روایات پوچھتی تھی. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے سکولنگ لیتی تھی اور مسائل پوچھتی ہوں کہ اس کا حل بتائیں، اس کا حل بتائیں. اور ایسے بہت سے مسائل ان کی حدیث سے روایت کے جو عورتوں کے خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرم و حیا والے بالکل مرد بیان نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے روایت کی ہیں اور ان کی روایات بخاری شریف میں بھی آئی ہیں. اور پھر صرف حدیث صحیحہ میں، اور نہ صرف یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتی تھی بلکہ ام حبیبہ، زینب بنت جو حجش رضی اللہ عنہا ہے ان کے گھر بھی جاتی تھی، کہ باقی ازواج مطہرات کے گھر بھی جاتی تھی اور جا کے علم کے آپ کہہ لیں کہ کلاسز لیتی تھی یا ان سے مسائل دریافت کرتی تھی. اسی لیے ان سے جو ہے مدینہ میں یہ فقیہ کے طور پہ مشہور ہو گئی تھی. بعد کے مورخین نے ان کو مدینہ میں جب کسی فقیہ عالمہ کا ذکر ہوتا تو ان کا نام کا ذکر سب سے پہلے ہوتا. اور صرف حضرت زینب خود نہیں بلکہ انہوں نے یہ علم اپنی آگے اولادوں کو بھی منتقل کیا. اب جب وقت کی کیونکہ کمی ہے لیکن اگر ان کی اولادوں کی طرف جائیں تو انہوں نے بھی تاریخ شادی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زمع سے ہوئی جو کہ ان کے کزن تھے، وہ بھی ان کے کزن تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی. اور ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ان سب 6 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے. بالکل ان میں سے 2 شہید ہو گئے تھے حرہ کی جنگ میں، اور اس پہ بھی انہوں نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اور واقعہ ہرا تو وہ واقعہ ہے کہ ایک عام مومن سن کے تڑپ جاتا ہے کہ جب یزید ملعون نے ناظرین یزید ملعون نے صرف واقعہ کربلا بپا نہیں کیا تھا. آج حضرت زینب ام سلمہ کی وساطت سے جو ہے یہ ذکر بھی کر لیں، اس نے صرف واقعہ کربلا بپا نہیں کیا تھا بلکہ اس نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا جس کو ہم واقعہ ہرا کہتے ہیں یا ہرا بھی کہتے ہیں. اس نے قبر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خچر باندھ دیے تھے. اس نے مدینہ منورہ پہ اذان مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی تھی. اور اس واقعہ ہرا کے نتیجے میں حضرت زینب ام سلمہ کے کتنے بیٹے شہید ہوئے تھے؟ 2 بیٹے شہید دو ہوئے. بیٹے شہید ایک میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور ایک ابھی گھر میں ہی موجود تھے کہ گھر میں گھس کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور کئی صحابی شہید ہوئے بہت زیادہ. وہ تو مدینہ کا جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا وہاں گھوڑے خچر مسجد اس یزید ملعون کی وجہ سے ہوا. یزید نے کیا. اس نے کوئی حرمت رسول جو ہے پہلے ہی اس نے جو ہے اس کا پاس نہ رکھا. خواتین کی بے حرمتی کی اور یعنی کہ مسجد نبوی کی بھی بہت زیادہ بے حرمتی کی. اور اس کے بعد خچر باندھ دیے تو شمالہ پیچھے کیا رہ گیا. بالکل. اور مسجد نبوی خون میں لت پت ہوگی اور 25 دن تک شاید وہاں پر اذان. اور اس نے کہہ دیا کہ 10 دن یا 25 دن 2 روایات ہیں کہ مدینہ اس نے اپنے سپاہیوں کے تمہارے لیے حلال ہو گیا کہ جو تم کرو. اسی نتیجے میں جو ہے پھر اس کے سپاہیوں نے خواتین کی بے حرمتی کی. اس ٹائم بھی حضرت زینب ام سلمہ نے انتہائی صبر اور ہمت اور جرأت اور استقلال کا مظاہرہ کیا اور اپنے دونوں جوان بیٹوں کی لاشوں پہ بالکل بھی ماتم نہیں کیا بلکہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صرف اتنا سا لفظ ان کے منہ سے نکلا کہ میرے پہ ایک بڑی مصیبت آن بڑی. اور جو ہے اس پہ بڑے صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا جو آج کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. بے شک. اس کے بعد آپ نے ان کے علم کی بات کی تو مدینہ کے بہت سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے بھی جایا کرتے تھے. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے علم اپنے پچھلوں سے لیا اور اپنے اگلوں کو منتقل کیا اور باقاعدہ اس کا حق ادا کر دیا. بے شک بے شک. ایسی ہمت, ایسی جرت اور ایسی استقامت کیوں نہ ہوتی. وہ صحبت کن کی ملی تھی, بچپن کن کے ہاتھوں میں گزرا تھا, کن کی شفقتیں محبتیں اور وہ شفقت کا عالم کے پانی کا چھڑکاؤ جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں ایسے کوئی شرارت سے. تو حضور کی محبت, حضور کی شفقت ملی. کیا قسمت پہ رشک آتا ہے ان خواتین کی. حضرت زینب ام سلمہ صبر کی جو ہے وہ کیا مثال بن کے آپ نے دکھایا. کیا کہیں گی آپ ان کے بارے میں؟ جی بالکل. حضرت زینب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ہستی ہیں جنہیں بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آ گئی اور یہ کسی شرف سے کام نہیں. شیر خوارگی میں چہرہ کس کا دیکھا؟ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کہ جب ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں تو اس وقت یہ اپنے بہن بھائیوں میں بڑی ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ میں انہوں نے پرورش پائی. تو آپ دیکھیں نا ہیدا کتنا ان کو پاکیزہ ماحول میسر آیا. گود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آئی. جس گود کی کیا بات تھی جہاں زینب بنت علی جیسی مفسرہ نے پرورش اور تربیت پائی تھی. اور پھر نزول قرآن کا ان کے سامنے ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا, پھر تمام امہات المومنین کے درمیان رہنا, ان سے کسب فیض کرنا, ان سے علم حاصل کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننا, ان کو یاد کرنا, پھر قرآنی آیات کے ضمن میں ان کی تفسیر بیان کرنا کہ ان سے بڑھ کر اس وقت کوئی فقیہ نہیں تھا خواتین میں. اس قدر علم انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا, امہات المومنین سے حاصل کیا, پھر اپنی والدہ کی طرف سے ان کو جو فیض ملا اور اس کی عملی تصویر وہ نظر آتی ہیں اپنی بعد والی زندگی میں جب مدینہ کی عورتیں ان کے پاس قرآن اور حدیث سیکھنے جایا کرتی تھیں. ایون مرد حضرات بھی ان سے قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث مبارکہ کے متعلق پوچھنے جایا کرتے تھے. مطلب آپ نہ صرف مولمہ بلکہ آپ عالمہ بھی ہوئی اور یہ سب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا اور صحبت امہات المومنین کا فیض تھا کہ ان کی شخصیت ایک ایسے فقیہہ کے طور پر ابھری, ایک ایسی معلمہ کے طور پر ابھری کہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے وہ مشعل راہ بن گئی. بے شک. اچھا شمائلہ, علم فقہ چونکہ باقی علوم کے مقابلے میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے بالکل, یا شاید مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے, علم فقہ اس میں بڑا محتاط طریقے سے چلنا پڑتا ہے. کوئی چیز آپ آگے پیچھے نہیں. علم تاریخ کے بعد علم فقہ کو ہم کہیں گے کہ اس پہ بڑی محتاط طریقے سے گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہم خود سے اس کا کوئی مسئلے کا جواب اخذ نہیں کر سکتے. خود سے کریں گے شریعت کے ساتھ بے ایمانی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک خاتون جو علم فقہ کی ماہرہ کا لقب ملتا ہے,
کیا فہم و فراست اور کیا آپ کا مقام ہے؟ بالکل، علم فقہ کے ماہر ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ حدیث اور قرآن دونوں پہ عبور رکھتے ہوں، بالکل ازبر ہوں، آپ کو ازبر ہوں، اور ان سے احکامات اور ان کی جو ہے لاجکس اور سب چیزوں سے آپ جب تک آپ کو پورا مکمل گرفت نہیں ہوگی تب تک آپ فقہی یا فقہ کے جو ہے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتے. اچھا. اب اسی لفظ سے یا اسی لقب سے آپ کو زینب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مقام علم جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ مدینہ کی بڑی عالمہ میں سے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہیڈ آف دا، اچھا کہہ لیں کہ ہیڈ، جیسے ہم آج کل ایچ او ڈی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں، آپ ایسے کہہ دیں. اچھا. کہ آپ مطلب جو بھی آپ کی جو ٹرمنالوجی، مطلب خواتین میں جو علم فقہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوا اس کی آپ ہیڈ ہو گئی. سبحان اللہ، اتنی بڑی. اور نہ صرف آپ نے لیا بلکہ آگے سکھایا، بطور معلمہ اور ٹیچر بھی رہی. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ہر علم، اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں تو آپ جو ہیں ایک زندہ مثال ہے وومن امپاورمنٹ کی. اگر میں صحابیات کی بات کروں تو ان کی تو پوری لائف جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ میں ہی تھی. وہ ہر جس فیلڈ میں بھی گئی ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور اسلام نے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ان کو روکا نہیں. کوئی جو ہے کیوں نہ لوہا منواتی، خاتون کو عزت ہی تو حضور کے آنے سے ملی. ہم خواتین کے لیے تو انقلاب بن کے آئے حضور. بالکل. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابیات نے براہ راست فیض لیا، آپ تو کہہ لیں زینب تو پلی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، اور سب علم کا شوق تھا کہ وہ ہر صحابیہ کے گھر میں جاتی تھی اور علم حاصل کرتی تھی. اچھا، اور کتنی خوبصورت لگتی ہوں گی نا، کبھی ایک ام المومنین کے پاس، کبھی ایک ام المومنین کے پاس. کیا قابل رشک شخصیات ہیں، کیا قابل رشک خواتین ہیں. اللہ پاک ان خواتین کے اسوہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت ام دردہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے. واپس آ کے حضور کی اگلی صحابیہ کا ذکر ہوگا. جی، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا ہے کچھ عظیم خواتین کا، حضور کی صحابیات کا. قربان جائیں ان کے مقام پہ کہ فقط ایک نظر نہیں دیکھا حالت ایمان میں، بلکہ اپنی زندگی حضور کے ارد گرد گزار دی، حضور سے علم لیتے ہوئے، حضور کو دیکھتے ہوئے. ہم جس لمحات کی دعا کرتے ہیں، ہم جن لمحات کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، ہم جن لمحات کو دیکھنے کے لیے فقط ذہن میں نقشہ کھینچ سکتے ہیں، ان خواتین نے تو وہ زمانہ پایا حضور کا. قربان جائیں. ابھی ذکر کرتے ہیں حضور کی ایک اور صحابیہ جنہوں نے اپنے علم کا لوہا منوایا. جی ناظرین، یہ کسی ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور رمضان کے یہ 30 دن ہمیں چھوٹے لگ رہے ہیں. رمضان کی یہ پورا مہینہ ان خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان خواتین کے آگے چھوٹا پڑ گیا، اور ہماری زندگیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں ان خواتین پہ بات کرنے کے لیے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خواتین کو مقام نہیں دیتا، اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا، ہم ہر روز جن خواتین کی بات کر رہے ہیں ناظرین وہ وومن امپاورمنٹ کی زندہ مثال ہیں. ہم روز جن خواتین کا ذکر کر رہے ہیں ان میں عالمہ بھی ہیں، ان میں بہت سی ماہر طب کی جو ہیں وہ ماہرہ بھی ہم نے دیکھی. اس طرح حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہما، لاکھوں سلام ہوں آپ کی شخصیت پہ کہ آپ بھی علم کی ماہرہ ہیں، آپ بھی عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، فاضلہ ہیں. سب سے بڑھ کے آپ کی ایک شخصیت پہ بات کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے بھی کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، اپنی اسکالر سے بات کر کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا جو تھے آپ کا ایک ایسا وصف تھا کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. جی شمائلہ صاحبہ، کون ہے حضرت ام دردہ اور کیا مقام ہے آپ کا، کیا حسب اور نسب ہے آپ کا؟ ام دردہ الکبریٰ جی کا نام ہے، مکمل نام خیرہ بنت ابی حدر ہے. جی، یہ انصاری صحابی ابو الدردہ کی جو ہیں یہ پہلی وائف ہیں، پہلی بیوی ہیں.
اور یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول تھے جو سب سے آخری انصاری صحابی تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا. کیا بات ہے. اور ان کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے بھی ان کی وائف حضرت دردہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیا بات ہے. انہوں نے ہی ایک دن ان کے گھر میں ابو رواحہ داخل ہوئے, انہوں نے ان کے بت توڑ دیے. اچھا. اور ابو دردہ جو تھے وہ ان بتوں کو اکٹھا کرتے اور ان کے ٹکڑوں پہ جو ہے وہ بیٹھ کے کہتے کہ یہ کیسے خدا ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے. وہ ایمان کی روشنی جو آنے والی تھی. تو اس روشنی کی طرف ان کی نظر جو ہے وہ انہی کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ام دردہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دلائی. کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اگر واقعہ ہی آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں تو شمائلہ غلط نہ ہوگا کہ ان کو جو شرف صحابیت ملا وہ اپنی بیوی کی وجہ سے, خاتون کی وجہ سے ملا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں واقعی یہ بت ہیں, اگر یہ اصلی ہوتے, یہ خدا ہوتے تو یہ خود کو بچا لیتے. یہ خود کو نہیں بچا سکے تو یہ آپ کو کیا بچائیں گے. کیا عقلی آپ نے دلیل دی. ابو دردہ نے کہا کہ پانی گرم کرو کہ میں غسل کروں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اسلام قبول کر لیا. اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے, کیونکہ براہ راست فیض تھا, اس براہ راست فیض سے وہ علم اور حکمت اور دانش جو ہے ان کے گھرانے میں منتقل ہوئی. ابو دردہ خود بھی بہت بڑے زہد اور تقوی والے تھے, بہت زیادہ روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تو ان کی بیوی بھی ان سے بہت بڑھ کر تھی, اور وہ بھی بہت زیادہ زہد اور تقوی میں اپنی مثال آپ تھی, اور بہت بڑی فقیہ تھی, عالمہ بنی, اور پھر بہت ساری حدیثوں کی روایت بھی انہوں نے کی, اور قرآن کی خدمت بھی کی کہ قرآن کی آیات اور تفسیر کو بھی بیان فرمایا, اور اسی طرح سے انہوں نے یہ علم آگے بھی منتقل کیا. اسلام لانے کے بعد بہت سی ڈائریکٹ روایات بھی آپ سے ملتی ہیں. بالکل آپ سے ملتی ہیں. آپ نے وہ ڈائریکٹ روایات بھی آپ نے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی امہات المومنین کے ساتھ بھی آپ نے کی, اور پھر اسی طرح سے مدینہ کے لوگ آ کے آپ سے جو ہے علم حاصل کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحابیہ کی خوبی تھی کہ جب وہ علم حاصل کرتی تو پھر علم دینے والی. اگر ہم یہ کہیں شمائلہ کہ انہوں نے حضور کی صحابیہ ہونے کا حق ادا کیا, ہر صحابیہ نے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف علم میں بلکہ زہد و تقوی میں بھی بہت بڑھ کر تھی. کیا بات ہے. آپ کا زہد, آپ کا تقوی, آپ کی عبادت گزاری. میں نے جو بریک پہ جانے سے پہلے, ابھی بریک پہ واپس آنے کے بعد سعدیہ بات کی کہ کانفیڈینشیل آپ کا ایک وصف بیان کروں گی, وہ یہ کہ آپ صاحب رائے بھی تھیں. آپ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے تھے, نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات آپ سے مشورہ لیتے تھے. کیا فہم و فراست ہے حضرت جناب جو ہیں حضرت ام دردہ کا. آپ کیا کہیں گی حضور کی اس عظیم صحابیہ کے لیے؟ جی, میں اس عظیم صحابیہ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں کرنا چاہوں گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور صحابیات کی شان بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں. اچھا. جس سے بھی روشنی پاؤ گے, جس سے بھی روشنی لوگے, ہدایت پا جاؤ گے. گویا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے رہے تھے کہ میرے صحابہ اور صحابیات چونکہ براہ راست مجھ سے علم و فضل حاصل کیے ہوئے ہیں تو اس لیے تم ان کے علم سے استفادہ کرو. اور پھر آپ نے جو حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان بیان کی کہ وہ صاحب الرائے تھیں, تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارک کے ذیل میں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی اور ہر صحابیہ کو چمکتا ہوا ستارہ کہا. اور آپ کو پتہ ہے ستارہ روشنی کا استعار ہے, یعنی علم ایک روشنی ہے, ایک نور ہے جس کے جو اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو حضرت ام دردہ کا علم ایسا علم تھا جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے روشنی اور ان کی روشنی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ایسی روشنی تھی جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا, اور مردوں کے معاشرے میں عورت کے حیثیت میں انہوں نے وہ طرز استدلال اختیار کیا. اب یہاں پر طرز استدلال یعنی دلیل سے بات کرنے کا وہ طریقہ جس کی وجہ سے کوئی بھی صحابی یا صحابیہ جو ہے وہ فقیہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے صحیح طور پر مسائل کا استنباط کر سکتا ہے. تو حضرت ام دردہ نے وہ مقام پایا کہ پھر صحابہ کرام, مرد صحابہ کرام سے مشورہ لینے آیا کرتے تھے اور احادیث مبارکہ کے ضمن میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور بلا شبہ یہ آج کی عورت کے لیے بہترین موٹیویشن ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو عرش کی بلندیوں تک لے جاتا ہے.
اور حضرت ام دردہ نے وہ علم حاصل کیا جس نے ان کو افق کی بلندی تک پہنچا دیا. بے شک بہت خوبصورت بات کی. شمائلہ, حضرت ام دردہ کے بارے میں اگر مزید آپ نے جو ہے ان کے بارے میں کچھ بتانا ہے وہ بھی بتا دیں, اور ہمارے ناظرین اور خصوصاً خواتین کے لیے حضرت زینب جو ہے بنت ام سلمہ اور حضرت ام دردہ دونوں کے حوالے سے آج کی خواتین کے لیے میسج بھی دے دیں. ام دردہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بھی کیا کرتی تھی. اچھا. حدیث کی روشنی میں, اور جب ان سے صحابہ کرام آ کے پوچھتے تھے تو وہ قرآن کی, کیونکہ انہوں نے چلتی پھرتی تفسیر کو جو دیکھا ہوا تھا تو وہ قرآن کی تفسیر ان حدیث سے بیان کرتی تھی. آپ کی وفات 30 ہجری میں ہوگی, بہت جلدی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جو دوسری شادی کی, ان کا لقب بھی ام دردہ ہی ہے, اور وہ بھی اسی طرح علم و فضل کی ماہر نکلی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب میسج کے حوالے سے وہ بھی صحابیہ تھی. بالکل جی. وہ تابعیہ تھی. اچھا, وہ تابعیہ تھی. بالکل وہ تابعیہ تھی. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت ابو دردہ کے ساتھ ہی پہلے کھیلا کرتی تھی. مطلب وہ چھوٹی تھی اور ابو دردہ بڑے تھے, اور مردوں میں جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ مردوں کی جگہ نماز پڑھنے آ جاتی تھی وہاں پڑے. تو وہ بھی بہت بڑی فقیہ اور عالمہ بنی. یہ تو علم کا ایسا نور ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا. اور جہاں تک اب میسج کی بات ہے تو اگر میں ان دونوں صحابیات کا کنکلوژن نکالوں تو ان دونوں کی وجہ شہرت یا وہ ہے علمی مقام و مرتبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ علمی مقام و مرتبہ کے ساتھ ساتھ صبر اور ہمت. بے شک, بے شک, جو آج کی عورت کی بہت بڑی ضرورت ہے. بہت بڑی. جی سعدیہ صاحبہ, آج کی خاتون کو, آج کی خواتین کو کیا میسج دیں گی ان دونوں صحابیات کے, اگر اسوہ کو دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں تو؟ جی بالکل, میں آج کی خواتین کو یہ میسج دوں گی کہ ہمیں فضول کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے یہ امہات المومنین اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے, ان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے بطور خاص کہ انہوں نے اس دور میں علم پر کتنا فوکس کیا اور علم کو حاصل کیا, اور پھر وہ علم کے روشن ستاروں کی مانند چمکی. تو آج کی عورت کو بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث مبارکہ کے ساتھ. بہت شکریہ محترمہ شمائلہ ناز صاحبہ, محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ, آپ دونوں اسکالرز کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے ان پر نور ساعتوں میں ہر روز جن عظیم شخصیات کا, جن عظیم خواتین کا ذکر ہوتا ہے, اللہ پاک ان کے زہد و تقویٰ کے صلے میں, ان کے زہد و تقویٰ کے میں کہتی ہوں کہ صدقے میں اللہ پاک وہ اس زہد و تقویٰ کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے, اور رمضان المبارک میں جو زہد و تقویٰ کا کچھ حصہ ہمارے حصے میں آتا ہے اس کو پھر پورا سال ہمیں نصیب فرما دے. اللہ پاک ان شخصیات کا ذکر اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.